रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम साउथ एशिया में क्लाइमेट चेंज के हवाले से बात करेंगे। क्लाइमेट चेंज एक ऐसा इशू है जिसकी वजह से थ्रू आउट द वर्ल्ड कुछ अनप्रेसिडेंटेड इवेंट्स हो रहे हैं। कहीं कहत आ रहे हैं या फिर कहीं पर सैलाब आ रहे हैं, कहीं पर ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। लेकिन कौन से रीजन्स वो हैं जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहे हैं इस क्लाइमेट चेंज से, और क्या उनका इतना कंट्रीब्यूशन है कार्बन फुटप्रिंट को एनहांस करने में। और फिर ये कि उन कंट्रीज़ के या उन रीजन्स के ऑलरेडी क्या मसाइल हैं। उसके अलावा क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स की वजह से क्या इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आ सकती है, फूड इनसिक्योरिटी, और लोगों की लाइवलीहुड पर उसका क्या इफ़ेक्ट होगा। ये तमाम चीज़ें हम देखेंगे कि ग्लेशियर्स मेल्ट होने से अगर ज़्यादा वो मेल्ट हो जाएं तो क्या होगा, अगर दुनिया के तमाम ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाएं तो फिर क्या एक्सपेक्टेड है। इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आ सकती है, फूड इनसिक्योरिटी, और लोगों की लाइवलीहुड पर उसका क्या इफ़ेक्ट होगा। ये तमाम चीज़ें हम देखेंगे कि ग्लेशियर्स मेल्ट होने से अगर ज़्यादा वो मेल्ट हो जाएं तो क्या होगा, अगर दुनिया के तमाम ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाएं तो फिर क्या एक्सपेक्टेड है। इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आ सकती है, फूड इनसिक्योरिटी, और लोगों की लाइवलीहुड पर उसका क्या इफ़ेक्ट होगा। ये तमाम चीज़ें हम देखेंगे कि ग्लेशियर्स मेल्ट होने से अगर ज़्यादा वो मेल्ट हो जाएं तो क्या होगा, अगर दुनिया के तमाम ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाएं तो फिर क्या एक्सपेक्टेड है। पाकिस्तान के हवाले से हम देखेंगे कि उसके क्या पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं। कुछ रिपोर्ट्स के ऊपर हम नज़र डालेंगे, जैसे कि क्लाइमेट चेंज इंडेक्स 2022। उसमें देखेंगे कि कंट्रीज़ की क्या परफॉर्मेंस थी। और इसके साथ साथ अभी रीसेंट एक रिपोर्ट आई है, WWA एनालिसिस रिपोर्ट है वो। उसको भी हम देखेंगे कि उन साइंसदानों का क्या कहना है जिन्होंने हाल ही में आने वाले फ्लड्स, जो कि ख़ास तौर पर पाकिस्तान के कुछ रीजन्स को जिन्होंने इफ़ेक्ट किया है, उसके ऊपर वो क्या कहते हैं। पाकिस्तान के हवाले से हम ये बात करेंगे कि इसके पहले से क्या प्रॉब्लम्स हैं, और फर्दर फिर फ्लड आने की वजह से वो किस तरह से एग्रवेट हुए हैं, और इंडिया में वो कौन से इलाके हैं जहाँ पर फ्लड आया है। हम देखते हैं कि कभी तो जब पोल्यूशन की रिपोर्ट आती है तो पाकिस्तान का लाहौर और इंडिया का दिल्ली का शहर मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ के अंदर शुमार होते हैं। इसी तरह से जब हम देखते हैं कभी सर्दियों का मौसम शुरू होता है तो हर साल तकरीबन स्मोक हो जाती है, और फिर कभी तो हीट वेव आ रही है और कभी फ्लड्स आ रहे हैं। इन तमाम चीज़ों की रेलेवेंस और इनके इफ़ेक्ट्स और इनके इम्पैक्ट्स को देखने के लिए और समझने के लिए आप वीडियो के एंड तक हमारे साथ रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। ये हमारे पास सबसे पहले क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 है। इसको अगर हम देखें तो यहाँ पर ये हैं पहले 3 प्लेसेस जो ज़्यादा डार्क ग्रीन कलर्स हैं। इसका मतलब है कि ये वो कंट्रीज़ हैं जो कि जिनकी रेटिंग बहुत अच्छी है, बहुत हाई आई है। जो लाइट ग्रीन कलर से हाईलाइटेड हैं वो हाई के कैटेगरी में शुमार होते हैं, और सबसे जिनकी बुरी परफॉर्मेंस है वो मरून कलर से हाईलाइटेड है। तो हम देख रहे हैं कि जो फर्स्ट 3 प्लेसेस हैं, वाई आर दे ब्लैक। यहाँ पर तो किसी कंट्री का नाम ही नहीं है। इसकी वजह ये है कि जिन क्राइटेरियाज के ऊपर क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स को बनाया जा रहा था, डिफरेंट कंट्रीज़ की परफॉर्मेंस को नोट डाउन किया जा रहा था, जिसके अंदर ये चीज़ें थी: GHG एमिशन, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी यूज़ एंड क्लाइमेट पॉलिसी। तो कोई भी कंट्री ऐसा नहीं था जो इन पैरामीटर्स के ऊपर, जिनको अभी हमने देखा, अच्छा परफॉर्म करते हुए पहले 3 में से कोई भी जगह सिक्योर कर पाता। उसके बाद हम देखते हैं कि इट इज़ सो अनप्रेसिडेंटेड कि किसी इंडेक्स में, चाहे वो जेंडर गैप इंडेक्स हो या फिर वो हंगर इंडेक्स हो, कि पहले 3 प्लेसेस खाली हों। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो 4th नंबर से स्टार्ट हो रहा है, और जो सबसे पहले मुल्क है वो है डेनमार्क, और फिर है स्वीडन, एंड देन नॉर्वे। जो भी इंडेक्स आती है, चाहे वो किसी भी हवाले से हो, हैप्पीनेस इंडेक्स हो, हम देखते हैं कि तकरीबन यही ममालिक, डेनमार्क, स्वीडन या नॉर्वे में से ही कोई मुल्क होता है जो कि टॉप 3 में से पोजीशंस को सिक्योर कर रहा होता है। इंडिया को अगर हम देखें तो वो 10वें नंबर पर है। और अगर हम ये देखें कि आखिर में कौन से ममालिक हैं जो लास्ट पोजीशंस को सिक्योर करें, यानी कि जिनकी सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस है,
ایک تو ہے یونائٹڈ اسٹیٹس، آپ دیکھ لیں 55 نمبر پر ہے، 64 ٹوٹل کنٹریز ہیں جس میں سے 55 نمبر پر یونائٹڈ اسٹیٹس ہے۔ اس کے بعد ہم کینیڈا کو دیکھیں تو اس کی بھی اچھی پرفارمنس نہیں ہے، کوریا کی بھی نہیں ہے۔ چائنا جو ہے وہ 38 نمبر پر ہے، یعنی کہ اٹ از مچ بیٹر پرفارمنگ دین یو ایس سے۔ پھر اسلامک ریپبلک آف ایران ہے، پھر سعودی عربیہ ہے، اور سب سے لاسٹ پر جو ہے وہ قازقستان ہے۔ یہ وہ کنٹریز ہیں جو کہ برا پرفارم کر رہی ہیں، یعنی کہ آپ دیکھیں کہ جو کاربن فٹ پرنٹ ہے جن کنٹریز کا، جن میں سے یونائٹڈ اسٹیٹ ایک وہ کنٹری ہے جس کا کافی زیادہ ہے، اس کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے۔ دین رشین فیڈریشن جو ہے اس کی پرفارمنس بھی اچھی نہیں ہے۔ تو جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، جو کنٹریز جو سب سے زیادہ کنٹریبیوٹرز ہیں، why are not they performing well to mitigate the effects of climate change? And the countries with very less contribution in carbon emission are bearing the brunt of، جیسے کہ ابھی حال ہی میں پاکستان ہے، پاکستان کی بہت کم کنٹریبیوشن ہے کاربن ایمیشن میں، اور اس میں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بہت زیادہ فلڈز آئے ہیں۔ اسی طرح سے اس سے پہلے ہیٹ ویو تھی انڈیا میں اور پاکستان میں۔ اب ہم دیکھیں گے ورلڈ ویدر ایٹریبیوشن انالیسس۔ ورلڈ ویدر ایٹریبیوشن یہ ایک گروپ ہے سائنٹسٹ کا جو کہ اسٹڈی کرتا ہے لنک کو بٹوین ایکسٹریم ویدر ایونٹس اینڈ کلائمیٹ چینج کے۔ ریسنٹ پاکستان میں فلڈز آئے ہیں، کہاں پر آئے ہیں؟ وہ سندھ میں اور بلوچستان کے علاقوں میں، جہاں پر 75% زیادہ بارش ہوئی ہے جتنی کہ ایکسپیکٹڈ ہے، جتنی کہ وہ بارش ہوتی اگر کلائمیٹ چینج نہ ہوا ہوتا، اگر گلوبل وارمنگ نہ ہوئی ہوتی، اس ورلڈ میں جتنی بارش ہوتی، یعنی کہ نارمل حالات میں جس طرح کے اس دنیا کو بنایا گیا تھا یا پری انڈسٹریل حالات میں، تو اس کے مقابلے میں 75% بارش زیادہ ہوئی ہے۔ کون سے ریجنز میں پاکستان کے؟ سندھ اور بلوچستان کے ریجنز وہ ہیں جو سب سے زیادہ اس سے افیکٹ ہوئے ہیں۔ ہیٹ ویو آئی انڈیا میں اور پاکستان میں اس سے پہلے، جس کی وجہ سے کلائمیٹ چینج مزید ایگرویٹ ہو گیا۔ وہ کیسے ایگرویٹ ہوا کہ جب ہیٹ ویو ہوگی، جب گرمی زیادہ ہوگی تو گلیشیئر زیادہ میلٹ ہوں گے، جب گلیشیئر زیادہ میلٹ ہوں گے تو ان کا پانی پھر کہاں جائے گا؟ اس پانی نے الٹیمیٹلی سمندر میں جانا ہے، لیکن وہ کس راستے سے جائے گا؟ کیا ڈیمز میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ اس کو سٹور کر سکیں، یا کہ دریاؤں کی کیپیسٹی فل تو نہیں ہو جائے گی؟ اور پھر کیا ہوگا؟ ولیجز کو تو نقصان نہیں ہوگا۔ دوسری چیز یہ کہ جب سمندر کا پانی بڑھے گا اور ہیٹ ویو بھی ہوگی، یعنی کہ سورج کی روشنی بھی زیادہ ہوگی، دھوپ زیادہ ہوگی، گرمی زیادہ ہوگی، دیٹ مینس کہ زیادہ پانی آبی بخارات بنے گا یا ویپرز بن کے ہوا میں جائے گا، اینڈ دین وہ ویپرز جو ہیں وہ بادل بنیں گے اور پھر بارش برسائیں گے۔ تو اٹ از اے سائیکلک پروسیس۔ ایٹ دا سیم ٹائم جو ڈیزاسٹر ہے اس کی وجہ سے اور بھی بہت ساری ولنریبلٹیز انکور ہوئیں، جو کہ بہت عرصے سے، ایسا نہیں ہے کہ ایک دم سے کوئی کلیمٹی آتی ہے اور سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ ایک شعر ہے کہ وقت پرورش کرتا ہے برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ اور بھی بہت سارے اس میں کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز ہیں۔ پاکستان میں 2010 میں اس سے پہلے بھی فلڈ آ چکا ہے، لیکن کیا اس فلڈ کے آنے کے بعد کوئی پریونٹیو یا افیکٹو میجرز ایسے لیے گئے کہ اگر آئندہ ایسی کسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے تو پھر کیا ہوگا؟ کیا پاکستان اس کو بیٹر کوپ کر سکے گا؟ وہ کیا ولنریبلٹیز ہیں دیٹ ہیو بین کنسٹرکٹیڈ اوور مینی ایئرز؟ اس میں سے ایک تو یہ ہے کہ جو انوائرمنٹ ہے اور جو سوشل کنڈیشنز ہیں، پیپل آر لیونگ لائف آف پاورٹی، وہ ڈیولپڈ ایریاز نہیں ہیں۔ پھر یہ کہ جو سٹیز اور ٹاؤن ہیں ان کا انفراسٹرکچر اور جو فارمز ہیں دے آر بلٹ آن فلڈ پلینز۔ جیسے کہ ابھی ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایک ہوٹل تھا، سوات میں تھا شاید وہ، جہاں پر وہ بہت ہی قریب بنا ہوا تھا دریا کے، اور پھر وہ کیسے گرا۔ اور دریا کے بہت قریب اس طرح سے کوئی کنسٹرکشن کرنے کی، کوئی عمارت بنانے کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ جو ولنریبلٹیز ہیں، بہت سارے فیکٹرز ہیں جو کہ پہلے سے، جن کے اوپر بہت پہلے سے کام ہو جانا چاہیے تھا یا جن کو کنسیڈر کرنا چاہیے سیریسلی، وہ نہیں کیا گیا، جنہوں نے مزید سچویشن کو ایگریویٹ کیا۔ ہائی لیولز آف پاورٹی اینڈ ریسنٹ پولیٹیکل انسٹیبلٹی۔ پاکستان کی ریسنٹ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کیا ہے؟ دراصل یہ سال پاکستان کے لیے پہلے سے ہی کافی مشکل تھا۔
سب سے پہلے تو ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے سال کے شروع میں ہی یہ پروڈکشن کر دی تھی کہ پاکستان ول فیس ڈبل ڈیجٹ انفلیشن دس ایئر، اینڈ دیٹ ہیپنڈ. انفلیشن زیادہ ہوئی تو فوڈ کی پرائسز انکریز ہو گئیں، فیول کی پرائسز انکریز ہو گئیں، پاکستان کے فارن ریزروز کم ہونا شروع ہو گئے. اس کے ساتھ ہی عمران خان جو پاکستان کے پہلے وزیر اعظم تھے ان کو برطرف کیا گیا. جب عمران خان چلے گئے اور جو ان کے بعد وزیر اعظم یعنی کہ شہباز شریف آئے تو اس وقت عمران خان کے سپورٹرز سڑکوں پر نکل آئے، اور ابھی یہ سب کچھ چل ہی رہا تھا کہ پھر فلڈ آ گیا. اٹ ہیز بن 2 months کہ پاکستان کا ایک وسیع علاقہ بہت شدید سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے. اٹ ہیز بن سیڈ دیٹ 1/3 آف دا کنٹری از انڈر واٹر. ریکارڈ بارش ہوئی، 1500 سے زائد لوگوں کی ہلاکت ہو گئی. تو ایک نیچرل کلیمٹی تو آئی ہی، ایک نیچرل ڈیزاسٹر نے تو ہٹ کیا ہی، لیکن اس سے پہلے جو ایونٹس تھے وہ بھی کچھ اچھے نہیں تھے، جن کی وجہ سے پہلے ہی انسٹیبلٹی چل رہی تھی، وہ انسٹیبلٹی اور زیادہ ہو گئی. مئی میں ورلڈ ویدر ایٹریبیوشن نے یہ اندازہ لگایا کہ ہائی ہیٹ ان پاکستان اینڈ انڈیا واز میڈ 30 times more likely by green house gas pollution. پاکستان اور انڈیا نے اسی سال گرمیوں کے آغاز میں مئی میں پاکستان اور انڈیا نے مئی میں شدید ہیٹ ویو کا بھی سامنا کیا اور اس کے بعد پھر فلڈز کا سامنا کیا. اور یہ جو ہیٹ ویو تھی اس گروپ یعنی کہ ورلڈ ویدر ایٹریبیوشن کے انالیسس کے مطابق گرین ہاؤس گیسز کی پولوشن کی وجہ سے زیادہ ہوئی ہے. گرین ہاؤس گیسز جن میں کاربن ڈائی آکسائڈ، میتھین، نائٹرس آکسائڈ اور واٹر ویپرز جو کہ نیچرلی اکر ہوتے ہیں وہ، اور پھر فلورینیٹڈ گیسز بھی شامل ہیں. گرین ہاؤس گیسز زیادہ ہوں گی اس کا مطلب ہے کہ ہیٹ ایٹماسفیئر میں زیادہ ہے اور ٹیمپریچر زیادہ ہوگا. جب ٹیمپریچر زیادہ ہوگا تو اس کی وجہ سے فلڈز بھی آئیں گے اور ڈراؤٹس بھی آئیں گے. ایک اور بہت زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پاکستان از دا اونلی کنٹری آؤٹ سائڈ دی پولر ریجن جس میں سب سے زیادہ گلیشیئرز ہیں. تو پاکستان میں تقریباً ایک اندازے کے مطابق 7,000 گلیشیئرز ہیں، اور جو گلیشیئر آئس ہے وہ پلینٹ کی ٹوٹل جو آئس ہے اس کا 10% ہے. زیادہ گلیشیئرز کا مطلب ہے کہ اگر کلائمیٹ چینج سے گلیشیئرز میلٹ ہو رہے ہیں تو اس کا زیادہ امپیکٹ ہوگا وہ اس کنٹری پہ جہاں پر گلیشیئر سب سے زیادہ ہیں. اگر اس دنیا کی تمام گلیشیئر آئس میلٹ ہو جائے تو اس کی وجہ سے جو سمندر کا لیول ہے وہ 230 فٹ زیادہ ہو سکتا ہے پوری دنیا میں. کوسٹل ایریاز یا کوسٹل ریجنز جو ہیں وہ ڈوب سکتے ہیں. اگر تمام گلیشیئر آئس میلٹ ہو جائے تو کیا ہوگا؟ سائنٹسٹ ان افیکٹس کو اسٹڈی اور پریڈکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر گلیشیئر آئس میلٹ ہو تو کیا ہوگا. سی لیولز ہائی ہو جائیں گے. ظاہر ہے کہ جو تمام گلیشیئرز میلٹ ہوں گے انہوں نے الٹیمیٹلی آ کے سمندر میں ملنا ہوتا ہے، تو سمندر کا لیول ہائی ہو جائے گا. جیسے کہ ابھی ہم نے پہلے دیکھا کہ 230 فٹ تک سمندر کا لیول رائز کر سکتا ہے اگر اس دنیا کے تمام گلیشیئرز میلٹ ہو جائیں. چینجز ٹو لینڈ کانفیگریشن، کوسٹل ایریاز جو ہیں وہ انڈر واٹر آ جائیں گے. ڈسپلیسمنٹ آف پیپل، جو لوگ ان جگہوں پر رہتے ہوں گے جہاں پر سیلاب آ جائیں گے، جیسے کہ ولیجز ہیں جو ولنریبل ہیں یا پھر جو فلڈ پلینز پر واقع ہیں، وہاں پر لوگوں کا لائیولیہوڈ امپیکٹ ہوگا، وہ وہاں سے ہجرت کرنا شروع کر دیں گے. اس کے علاوہ پھر فلڈز کی انٹینسٹی زیادہ ہو جائے گی اور فریکوینسی بھی بڑھ جائے گی. پھر یہ کہ نئی لینڈ انکور ہوگی، جس جگہ گلیشیئرز میلٹ ہوں گے وہاں پر سے نئی لینڈ انکور ہوگی، جس جگہ پر وہ جائیں گے بہہ کر پانی جائے گا وہاں پر فلڈز آ جائیں گے. پھر یہ کہ جو پینے کا پانی ہے وہ کم ہو جائے گا. اس کے علاوہ سمندروں کی ایسیڈیفیکیشن زیادہ ہو جائے گی. سمندروں میں کورل ریفز ہوتے ہیں، کورل ریفز جو ہیں وہ ڈسٹروائے ہونا شروع ہو جائیں گے، اور اس کی وجہ سے کچھ جو سمندری مخلوق ہے جیسے مچھلیاں وغیرہ ہیں ان کی خوراک پہ بھی امپیکٹ پڑے گا. جب ان کی خوراک پہ افیکٹ پڑے گا تو ڈیفینیٹلی اس کی وجہ سے انسانوں کی خوراک کا فوڈ بھی افیکٹ ہوگا. فشریز ٹربل میں آ جائیں گی. پھر یہ کہ ایکسٹریم ہو جائے گا ویدر، یا تو قحط سالی یا پھر فلڈز. جیسے کہ ابھی ہم نے ریسنٹ پاسٹ میں دیکھا ہے کہ پہلے ہیٹ ویو بہت شدید گرمی تھی اور اس کے بعد پھر ایک دم سے فلڈز آنے لگ گئے.
اس کے علاوہ پھر جو ہے کاربن ڈائی آکسائڈ انکریز ہو جائے گی. سمندر جو ہے وہ ایک سرٹن اماؤنٹ آف کاربن ڈائی آکسائڈ کو ابزارب کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. جب سمندروں میں پانی بہت زیادہ مقدار میں چلا جائے گا جو کہ گلیشیئر آئس کے میلٹ ہونے کی وجہ سے آئے گا، تو کچھ سائنسدانوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ سمندر اتنی کاربن ڈائی آکسائڈ ایبزارب کر لیں کہ پھر ان کے اندر مزید کیپیسٹی نہ رہے اور پھر ماحول میں یا ایٹماسفیئر میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار زیادہ ہو جائے. یہ کچھ ریسنٹ اسٹڈیز ہیں جس میں سائنٹسٹ یہ باتیں پروڈکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاسبل افیکٹس کیا ہو سکتے ہیں. اور پھر اینیمل ایکسٹنکشن کی طرف چلے جائیں گے. کون سے اینیملز؟ فار ایگزامپل پولر بیئرس، وہ اینیملز جو کہ ایسے ایریاز میں رہتے ہیں جو سنو والے ایریاز میں رہتے ہیں، جن کو سردی کا موسم سوٹ کرتا ہے. اگر ساری برف میلٹ ہو جائے گی یا میجورٹی آف دا اٹس پارٹ میلٹ ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا کہ اینیمل وہ کہاں رہیں گے؟ ایکسٹنکٹ ہونا شروع ہو جائیں گے. اسی طرح سے جن جگہوں پر فلڈز آئیں گے، اگر وہاں پر کوئی ایسے اینیملز رہتے ہیں جو اس ریجن یا اس ایریا کے اندر ہی صرف پائے جاتے ہیں تو یا پھر ان کا سروائیول کسی اور جگہ پہ ممکن نہیں ہے تو پھر وہ بھی ایکسٹنکشن کی طرف چلے جائیں گے. اس سے پہلے کہ ہم یو این کے ان پروجیکشن کے اوپر بات کریں جو اس نے ساؤتھ ایشیا کے حوالے سے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے کی ہیں، یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ ریسنٹلی یو این کی جو جنرل اسمبلی کی میٹنگ ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہے، اور جو اس کا ٹائٹل ہے وہ ہے ٹرانسفارمیٹیو سولوشنز ٹو انٹرلاکنگ کرائسز. اور وہ کرائسز کیا کیا ہیں اگر ہم دیکھیں ان پرٹیکولر ساؤتھ ایشیا کے کانٹیکسٹ میں، تو اس میں یہ وہ کنٹریز جن میں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بہت یا تو ڈراؤٹ آیا ہے، ہیٹ ویو ہے، یا پھر سیلاب آئے ہیں، تو اس تبدیلی کے شدید خطرے کی وجہ سے ان کو بہت سے مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑا ہے. اور اس کے علاوہ یہ جو رشیا یوکرین وار ہے تھوڑا سا اس کی طرف بھی یہ اشارہ کرتا ہے. اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیا پروجیکشن ہے جو یو این کی انٹر گورنمنٹل پینل آن کلائمیٹ چینج نے ساؤتھ ایشیا کے لیے پروجیکشنز ہیں ان کے. ایک تو یہ کہ فریکوینسی اینڈ انٹینسٹی آف precipitation will increase across the region as temperature rise. یہ وہی بات ہے جس کا ابھی ہم نے ذکر کیا. ایک تو یہ ہے کہ فریکوینسی زیادہ ہو جائے گی، جیسے کہ ہم بہت ساری اسٹڈیز میں یہ دیکھتے ہیں کہ پری انڈسٹریل ٹائم سے زیادہ ہو گیا ہے ٹیمپریچر اب، اور اس کی وجہ سے فلڈز کی فریکوینسی، یعنی کہ اگر کوئی سیلاب 50 سال میں آنا تھا تو وہ اب 10 سال میں آ رہا ہے. اسی طرح سے جو انٹینسٹی ہے، یعنی کہ جو شدت ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے، یعنی کہ بہت برے طریقے سے لوگوں کو وہ افیکٹ کرے گا، برے سیلاب آئیں گے، بہت خطرناک چیزیں ہوں گی. ٹوٹل اماؤنٹ آف رین بھی انکریز ہو جائے گی. یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ڈراؤٹس بھی انکریز ہو جائیں گے، پھر فلڈز بھی انکریز ہو جائیں گے، اور جس کی وجہ سے لوگ ڈسپلیس ہونا شروع ہو جائیں گے، جس کی وجہ سے لوگ ہلاک ہو جائیں گے، جیسے کہ ابھی ہم نے پاکستان میں دیکھا کیسا ہوا ہے. پھر انڈیا کا اگر ہم دیکھیں، جو آسام میں فلڈز آئے ہیں 174 جانیں ضائع ہوئیں. اس کے علاوہ 2.35 لاکھ ہیکٹر زمین جو ہے اس کے اوپر جو فصلیں تھیں وہ بھی تباہ ہو گئی ہیں، اور تقریباً 90 لاکھ لوگ ایسے تھے جو کہ بے گھر ہو گئے. یہ فلڈز کہاں سے آئے؟ 2 ریور بیسن سے، برہم پترا اور باراک. اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ہوا بیکاز آف فالٹی فلڈ کنٹرول میجرز. پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک فیکٹر تھا کہ وہاں پاپولیشن زیادہ، پھر یہ کہ شرنکیج آف واٹر باڈیز، اس کے علاوہ ان ریگولیٹڈ کنسٹرکشن، اور پھر بہت زیادہ اچانک سے تبدیل ہوتی ہوئی ڈیولپمنٹ اسٹریٹجیز. یہ تمام کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز تھے جن کی وجہ سے آسام میں فلڈ آیا. پھر اگر ہم پاکستان کا فلڈ دیکھیں تو فلڈ کی وجہ سے جو نقصان ہوا، اس سے پہلے بھی بہت ساری چیزیں تھیں جن کا ابھی ہم نے چند کا ذکر کیا تھا، جس کے اندر ایک تو تھی ڈبل ڈیجٹ انفلیشن تھی، جس کی وجہ سے فوڈ کی پرائسز زیادہ ہو گئیں، اور پھر جو فیول کی پرائسز تھی وہ بھی زیادہ ہو گئی. فیول کی پرائس انکریز ہوگی تو ہر چیز کی پرائس انکریز ہوگی، آپ کے کھانے پینے کی چیزوں کی، آپ کے پہننے کی چیز کی، ہر ایک چیز کی پرائس فیول کی پرائس سے امپیکٹ ہوتی ہے. تو فیول کی پرائس انکریز مینس ہر چیز کی پرائس انکریز. پھر پولیٹیکل انسٹیبلٹی تھی پاکستان میں، عمران خان کو وزارت سے ہٹایا گیا، وزیر اعظم کے عہدے سے. پھر اس کے بعد نیچرل ڈیزاسٹر آیا وچ از فلڈ. پاکستان کا 1/3 حصہ تقریباً پانی کے نیچے آ گیا. ان سیلابوں کی وجہ سے 1400 سے زیادہ لوگوں کی ہلاکت ہو گئی. یہ ہے میپ
اس میں یہ جو پنک، ڈارک پنک ہے، اس میں وہ علاقہ دکھایا گیا ہے جو کہ کلیمٹی ڈکلیئر ہے، جہاں پر فلڈ آیا ہے۔ جو لائٹ پنک سے ہائی لائٹڈ ایریاز ہیں یہ والے، اور کچھ یہاں پر ہیں، یہ وہ والے ایریاز ہیں جو کہ فلڈ افیکٹڈ ہیں۔ یہ جو بلو کلر سے دکھایا گیا ہے یہ فلڈ واٹر ہے جو کہ 1 اگست سے 29 تک آیا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جو فلڈ ڈکلیئرڈ ایریا ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ سب سے پہلے تو ہم اگر بات کریں پاکستان انڈیا کی، پہلے ہیٹ ویو آئی، اور ہیٹ ویو میں گرمی ضرورت سے زیادہ تھی۔ جو یوزول ٹیمپریچر ہوتا ہے ان مہینوں میں یا ان دنوں میں، اس سے کہیں زیادہ گرمی تھی۔ ہیٹ ویو جو آئی جولائی اور اگست میں، اس کی وجہ سے ہوا گرم ہو گئی، ہوا گرم ہو گئی تو اس کے بعد اس کے اندر موئسچر زیادہ ہو گیا، اس نے پانی کو زیادہ ایبزارب کیا، جو پانی بخارات بن کے یا ویپرز بن کے ایٹماسفیئر میں جاتا ہے وہ زیادہ ہو گیا۔ اس کی وجہ سے پھر انپریسیڈنٹڈ ہیوی رینز ہوئی۔ اب جب رین زیادہ ہوئی تو پھر فلڈز آئے۔ پاکستان ہیز ریسیوڈ آلموسٹ 3 times its ایوریج اینول رین فال۔ اس سال کی جو مونسون کی بارش ہے وہ 3 گنا زیادہ تھی اس بارش سے جو یوزلی ان دنوں میں ہوا کرتی ہے پاکستان میں مونسون میں، اور مونسون کا جو ٹائم پیریڈ تھا وہ بھی بہت زیادہ تھا۔ پاکستان کے خاص طور پر جو سدرن پروونسز ہے جن میں سندھ اور بلوچستان آتا ہے، اس میں 5 گنا زیادہ بارش ریکارڈ کی گئی۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ گلیشیئرز ہیں آؤٹ سائڈ دا پولر ریجن۔ پاکستان از ون آف دا کنٹریز with most glacial ice than any other country outside the polar region۔ ایک اور جو بہت اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان جیسے کنٹری جہاں پہ انڈسٹری اتنی زیادہ نہیں ہے، اس کا کنٹریبیوشن کاربن ایمیشن میں اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا کہ باقی کنٹریز کا۔ اگر ہم دیکھیں تو ٹرمپ نے ودرا کر لیا تھا اپنے اقتدار سنبھالنے کے بعد، اپنے پریزیڈنٹ بننے کے بعد، کہ وہ پیرس کلائمیٹ ٹریٹی میں جو اگریمنٹس ہوئے تھے کہ کاربن ایمیشن کو کم کیا جائے گا، تو ٹرمپ نے آ کر اس ٹریٹی سے ودرا کر لیا تھا۔ حالانکہ جو یہ سپر پاورز ہیں جہاں پہ انڈسٹری سب سے زیادہ ہے، ان کی کاربن ایمیشن زیادہ ہے، اور اسی وجہ سے ان کی کلائمیٹ چینج میں کنٹریبیوشن بھی زیادہ ہے۔ پاکستان جیسا کنٹری جس کی کاربن ایمیشن میں بہت ہی مائنر کنٹریبیوشن ہے، اس کو ان تمام کنٹریز کا جو کہ ہائیلی انڈسٹریلائزڈ ہیں اور ڈیولپڈ ہیں، ان کے کیے کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ پچھلے دنوں میں جب پاکستان میں بارشیں ہوئی تو وہاں بے شمار اموات ہوئی، اور خاص طور پر جو پاکستان کے ناردرن ایریاز تھے وہاں پر تو بے شمار مکانات لوگوں کے تباہ ہو گئے، دریا کے کناروں سے عمارتیں گر گئیں۔ 1959 سے لے کر اب تک پاکستان کا کاربن ایمیشن میں 1% سے بھی کم کنٹریبیوشن ہے۔ تو یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے اوپر بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ نہ صرف کاربن ایمیشن کو روکنے کے لیے اپنا ذمہ دار کردار ادا کریں، جیسے کہ ٹرمپ نے آ کے ٹویٹی سے ودرا کر لیا تھا، اس طرح سے نہ کریں، بلکہ کلائمیٹ چینج کو روکنے کے لیے انفارمڈ اور کانشیس ایفرٹس کرنے کی ضرورت ہے آن ایوری لیول، آن انڈیویجول، آن اسٹیٹ اینڈ آن انٹرنیشنل لیولز۔ پاکستان میں پھر اس کے علاوہ جو ایک اور اس کو چیز کو فردر ایگریویٹ کیا وہ تھا پاکستان کا پولیٹیکل کرائسس۔ جس طرح کی سیاسی صورتحال پاکستان میں چل رہی تھی، اس نے پاکستان کے چیلنجز کو کئی گنا بڑھا دیا۔ ایک تو یہ کہ پاکستان کا جو ہے وہ آئی ایم ایف سے اپروو جو لون تھا، یہ اکانومسٹ میگزین میں سے کچھ ڈیٹیلز ہیں، کچھ جو ہے وہ ڈان نیوز پیپر میں سے ہیں، اور کچھ دیگر اور جگہوں پر سے ہیں، کچھ ویب سائٹ سے جہاں جہاں سے یہ رپورٹس لی گئی ہیں، آفیشیل ویب سائٹ سے جن کی رپورٹس ریلیز ہوئی ہیں وہ ان ویب سائٹ سے ہیں۔ تو آئی ایم ایف نے پاکستان کے لیے اپروو کیا ہوا تھا $1.1 بلین کا لون۔ پھر یہ کہ جب عمران خان کی حکومت اس وقت ان ڈولرمز تھی، تو انہوں نے یہ کیا کہ جو معاہدہ ہوا تھا جس کے تحت لون دیا گیا تھا پاکستان کو، اس کو تھوڑا انہوں نے پیچھے کر دیا، اور جیسے کہ پیٹرول کی پرائسز کو انکریز کرنا تھا وہ انہوں نے نہیں کیا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ جو نئی گورنمنٹ آئی اس نے جب یہ کام کیے تو جب الیکٹریسٹی کی پرائسز میں اضافہ کر دیا تو لوگ سڑکوں پر آ گئے، پیٹرول کی پرائسز میں اضافہ کیا۔ اگست میں جو پاکستان کے فارن ریزروز تھے وہ $8 ارب تک گر گئے تھے، اور وہ اتنے تھے کہ جس کی وجہ سے صرف 1 مہینے کے لیے امپورٹس ہو سکتی تھیں۔
اس کے بعد نیکسٹ ایئر الیکشنز ڈیو ہیں 2023 میں. اکتوبر 2023 تک ہونے والے جو الیکشنز ہیں اس سے وزیر اعظم جو موجودہ وزیر اعظم ہے ان کے اوپر دباؤ میں مزید اضافہ ہو جائے گا. ایک اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ جو وزیر اعظم ہے ان کی اپنی پارٹی کے ارکان ہی جو IMF کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے اس کو اپوز کر چکے ہیں. امریکہ نے پاکستان کو $30 ملین دینے کا وعدہ کیا ہے. 2019 سے پاکستان کی بھارت کے ساتھ تجارت پر پابندی تھی. جب ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے کشمیر کی نیم خود مختاری حیثیت کو ختم کر دیا تھا اس وقت یہ پابندی عائد کی گئی تھی، جس کو 29 اگست کو شہباز شریف کی حکومت نے یہ تجویز پیش کی کہ وہ پابندی میں نرمی کر سکتے ہیں. اب بات کرتے ہیں پاکستان کی اکانومی کی. پاکستان میں انفلیشن جولائی میں 25% تک پہنچ گئی تھی. ایک اندازے کے مطابق فصلوں کے سیلاب میں بہہ جانے کی وجہ سے اور خراب ہو جانے کی وجہ سے فوڈ کی پرائسز میں بھی اضافہ ہوگا اور انفلیشن بھی زیادہ ہو جائے گی، فوڈ انسیکیورٹی بھی بڑھے گی. ہم جانتے ہیں کہ پاکستان ایک ایگریکلچرل اکانومی ہے. پاکستان کی GDP کا تقریباً 24% حصہ یا 24% ایگریکلچر سے آتا ہے. بہت سارے لوگوں کا سورس آف انکم ایگریکلچر ہے. یہ پاکستان کی ایکسپورٹس کا سب سے میجر پورشن ہے اور یہی ایگریکلچر پاکستان کے رورل اور اربن ایریاز میں فوڈ سپلائی کا سبب بنتا ہے. اگر ہم فوڈ انسیکیورٹی کے حوالے سے بات کریں تو پاکستان کی کچھ اہم فصلیں جس میں چاول، گنا، مکئی شامل ہیں. اس کے علاوہ ریسنٹ پاسٹ میں دالیں، پیاز، آلو، مرچ اور کچھ دوسری چیزوں کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہم نے دیکھا ہے اور ٹماٹر کی فصل نے بھی معاشی طور پر بہت زیادہ اہمیت حاصل کر لی ہے. اگر ہم انڈسٹریز کی بات کریں تو جیسے کاٹن کی انڈسٹری ہے یا کوئی ایسی انڈسٹری ہے جہاں پر گارمنٹس پروڈیوس ہوتے ہیں تو ان کو را مٹیریل چاہیے ہوگا. را مٹیریل فصلوں سے آئے گا اور اگر فصلیں ہی خراب ہو جائیں گی تو پھر را مٹیریل بھی نہیں آئے گا اور ان کی پروڈکشن بھی متاثر ہوگی. کار میکرز نے پہلے ہی اس سال میں یہ پریڈکٹ کر دیا تھا کہ سیلز میں کولیپس ہوگا. پھر یہ کہ جب زمین واٹر لاکڈ ہوگی تو اس کی وجہ سے جو اگلا ویٹ کا سیزن ہے، جو گندم کا سیزن ہے، اس سے گندم کی فصل بھی متاثر ہوگی. فی الحال جو خریف کراپس ہیں جن کو اکتوبر اور دسمبر میں ہارویسٹ کیا جاتا ہے، جن میں چاول، گنا، کاٹن، مکئی، مونگ، باجرہ وغیرہ شامل ہیں، ان کی فصلیں متاثر ہوں گی سیلاب کی وجہ سے. کاٹن کراپ جو کہ پاکستان کی ون آف دا مینی موسٹ ویلیویبل ایکسپورٹس ہے، یہ بھی بالکل خراب ہو چکی ہے فلڈز کی وجہ سے. پاکستان کی ایک بہت میجر انڈسٹری جو ہے، جو ایکسپورٹس ہیں، وہ کاٹن پہ بیسڈ ہیں، جس میں را کاٹن بھی شامل ہے اور جس میں ریفائنڈ کاٹن بھی شامل ہے اور جس میں جو فائنلی ریڈی ٹو ویئر یا مینوفیکچرڈ پروڈکٹس ہیں وہ بھی شامل ہیں. اگر ہم پاکستان کی اینوئل انالیٹیکل رپورٹ آن ایکسٹرنل ٹریڈ اسٹیٹسٹکس آف پاکستان 2020 to 2021 دیکھیں، یہ ڈیٹا لیا گیا ہے پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی ویب سائٹ سے. تو جو کچھ پاکستان کی امپورٹنٹ کراپس ہیں جو کہ ایکسپورٹ کے حوالے سے امپورٹنٹ ہیں وہ ہیں رائس ہیں، پھر اس کے بعد ہے فش اینڈ فش پریپریشنز ہیں، فروٹس ہیں، ویجیٹیبلز ہیں، ویٹ ہے. اور اگر ہم ٹیکسٹائل گروپ کو دیکھیں تو اس کے اندر را کاٹن ہے، کاٹن یارن ہے، کاٹن کلوتھ ہے، کاٹن کارڈڈ اور کومڈ ہے اور یارن اینڈ ادر کاٹن یعنی کہ نیٹ ویئر، بیڈ ویئر یعنی کہ کاٹن سے ریلیٹڈ وہ ساری پروڈکٹس ہیں. تو یہ کچھ پاکستان کی بہت اہم ایکسپورٹس ہیں ریلیٹڈ ٹو ایگریکلچر. تو پاکستان ایک ایگریکلچر بیسڈ اکانومی ہے. اگر ہم ایکسپورٹ بائی کوموڈٹی اور گروپس دیکھیں تو یہ ہے 2021 کے سٹیٹس 2020 to 2021. یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو را کاٹن ہے 131 ملین روپیز اس کی ویلیو، اور پھر جو کاٹن فیبرکس ہیں یعنی کہ جو فائنلی فنشڈ پروڈکٹ ہے، مینوفیکچرڈ پروڈکٹ ہیں، وہ اس سے بھی زیادہ ہے ان کی ویلیو. جتنی زیادہ آپ ویلیو ایڈیشن کریں گے را مٹیریل کے اندر اتنی زیادہ اس کی پرائس انکریز ہوگی اور اتنا زیادہ اس سے فائدہ ہوگا. یہاں پر تو آپ کی تھوڑی انویسٹمنٹ ہوگی انڈسٹری کے اندر، لیکن اس سے اور بہت سارے فائدے ہوں گے، جیسے کہ اگر کاٹن کو ریفائن کر کے اور اس کے بعد اس سے کپڑے بنائے جا رہے ہیں تو اس میں یہ ہوگا کہ امپلائمنٹ بھی جنریٹ ہوگی اور اس کے بعد جو ویلیو ایڈیشن ہو رہی ہوگی پروڈکٹ کے اندر، اس کی وجہ سے جو آمدنی ہے وہ زیادہ ہو جائے گی. پھر یہ کاٹن یارن ہے، پھر نیٹ ویئر ہے، یہ بیڈ ویئر ہے، اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں یہ لیدر، یہ رائس ہے، اور پھر فش اینڈ فش پریپریشنز ہیں. تو یہ کچھ امپورٹنٹ پاکستان کے ایکسپورٹ کموڈیٹیز ہیں جن سے زیادہ زر مبادلہ حاصل ہوتا ہے. ایڈوانس ریلیز آن ایکسٹرنل ٹریڈ اسٹیٹسٹکس فار
دی मंथ ऑफ अप्रैल 2022. इसमें जो इम्पोर्टेंट पाकिस्तान की अगर हम पिछले साल से कंपैरिजन करें तो नेट वेयर जो है उसमें परसेंटेज इन मिलियन रुपीस यहाँ पर मार्च 2022 में 18% और अप्रैल 2021 में ये 72% था. तो कंसिडरेबल हमें यहाँ पर डिक्लाइन नज़र आ रहा है चीज़ों के अंदर जो मार्च 2022 में है इन तमाम कॉटन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स में. और अगर हम ये राइस की देखें तो उसके अंदर भी 42% है मार्च 2022 में और अप्रैल 2021 में ये 59.93% था. पाकिस्तान की मेन एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स क्या हैं? पाकिस्तान, हमने जैसे पहले भी बात की कि 24% पाकिस्तान की जीडीपी का एग्रीकल्चर से आता है. लार्ज सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है ये. इसके अलावा पॉलिसी मेकर्स की ये कोशिश होती है कि वो एक्यूरेट फिगर्स हासिल कर सकें प्रोडक्शन के हवाले से, जिसमें है वीट, कॉटन, राइस और शुगर केन और मेज़, जो कि पाकिस्तान की कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं. दोज आर रिलेटेड टू फूड. अगर ये क्रॉप्स ख़राब होंगी इसका मतलब ये है कि फूड इनसिक्योरिटी भी होगी. वीट क्राइसिस हम ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर रहे हैं कुछ रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से. बहुत सारी चीज़ें पहले से ही पाकिस्तान के हक में फेवर में नहीं जा रही हैं. 33 मिलियन पाकिस्तानी ऐसे हैं जो कि बेघर हो चुके हैं और इनको रिहेबिलिटेट करने के लिए एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन ट्रिलियंस ऑफ रुपीस चाहिए होंगे. अगर पूरी दुनिया की सूरत हाल देखी जाए तो वेस्ट इज ऑलरेडी प्री ऑक्यूपाइड विद यूक्रेनियन क्राइसिस. वेस्ट में भी चीज़ों की प्राइसेस हाई हो गई हैं क्योंकि वहाँ पे फ्यूल की प्राइसेस चेंज हुई हैं, क्योंकि जब उन्होंने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाई तो उसकी वजह से वहाँ पर भी कमोडिटीज़ की प्राइसेस और फ्यूल की प्राइसेस इंक्रीज़ हो गई हैं. पाकिस्तान में पोस्ट फ्लड रिहेबिलिटेशन और रिकन्स्ट्रक्शन की एफर्ट में लगता ऐसे है कि दुनिया जो भी कंट्रीब्यूट करे, लेकिन सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को खुद एफर्ट करनी पड़ेगी. इट वुड बी नाइव टू एक्सपेक्ट द वर्ल्ड टू सेट अप टू सपोर्ट पाकिस्तान. बहुत ज़्यादा कुछ हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते उनसे. अगर आप एक बार बुरे हालात से गुजरते हैं तो आगे के लिए तैयारी कर लेना लाजिम हो जाता है, क्योंकि आप एक बार वो सिचुएशन एक्सपीरियंस कर चुके हैं और आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि अगली बार आपको वैसे ही बुरे हालात का सामना करना पड़े. दीज आर लेसन्स लर्न फ्रॉम लाइफ. लेकिन हमने 2010 के फ्लड से क्या सीखा? उस वक्त भी बहुत ज़्यादा वादे किए गए थे, कमिटमेंट्स की गई थी गवर्नमेंट की तरफ से, जिनको बड़ी आसानी के साथ भुला दिया गया. और अब उससे कहीं ज़्यादा इंटेंसिटी का फ्लड है और कहीं ज़्यादा लोग मुतासिर हुए हैं. पाकिस्तान के लोगों को ही इसका सबसे ज़्यादा नुकसान होगा. यूएन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने ये बात कही कि नो कंट्री डिजर्व्स दिस फेट, बट पर्टिकुलरली नॉट कंट्रीज लाइक पाकिस्तान दैट हैव डन ऑलमोस्ट नथिंग टू कंट्रीब्यूट टू द ग्लोबल वार्मिंग. उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी से ये अपील की कि पाकिस्तान को मैसिव फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है. रिसेंटली हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस या वर्कर्स जैसे कि UNHCR से मुंसलिक एंजेलिना जोली और इसके अलावा मुफ्ती इस्माइल मैंग, वो भी पाकिस्तान आए. UN के सेक्रेटरी जनरल ने भी पाकिस्तान का दौरा किया. साइंटिस्ट की ये पेशीन गोई है और उन्होंने इस बात से वार्न किया है कि एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स की वजह से ये एरिया जिसमें हम रहते हैं यानी कि पाकिस्तान, यहाँ पर मज़ीद ये एरिया गर्म हो जाएगा और हमारा प्लैनेट भी गर्म हो जाएगा अगर इसी तरीके से ग्लोबल वार्मिंग होती रही. ज़रूरत किस चीज़ की है? सस्टेनेबल रिलेशंस की. किसके सस्टेनेबल रिलेशंस की? ह्यूमन सोसाइटीज़ के. दरअसल लोग तो आपस में कनेक्ट होना चाहते हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल गेन्स और पॉपुलिस्ट मूवमेंट्स हैं उनकी वजह से मैनकाइंड का या ह्यूमैनिटी का नुकसान होता है. वाटर रिसोर्सेज की डेमोक्रेटिक तकसीम होनी चाहिए और एक इक्विलिब्रियम होना चाहिए इकोलॉजी के अंदर. और हालिया वक्तों में जब हम देख रहे हैं कि कहीं पे जंगलात में आग लग रही है, कहीं पे हीट वेव है, कहीं पे फ्लड्स आ रहे हैं, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में भी हीट वेव थी, तो ये वो वक्त है जहाँ पर कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स होनी चाहिए. और जितनी भी ग्लोबल ट्रीटीज़ हैं जिनमें प्लेजेस किए जाते हैं या जो क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंसेस हैं, उनमें सॉलिड वे आउट की तरफ जाना चाहिए और उनके ऊपर अमल भी होना चाहिए. वो सिर्फ एग्रीमेंट्स या बातों तक नहीं होना चाहिए. हर साल पिछले साल की निस्बत कार्बन एमिशन में जिस कंट्री की जो एमिशन थी, जितने % कंट्रीब्यूशन थी, उसमें कमी आनी चाहिए. इसके साथ साथ हमें इंडिविजुअल एफर्ट्स भी करनी चाहिए, जैसे कि हम प्लास्टिक कंजम्पशन के ऊपर कंट्रोल करें और हम अपने तौर पर अपने इर्द गिर्द अपने डोमेन में जो एफर्ट्स कर सकते हैं वो करें, क्योंकि इंडिविजुअल एफर्ट्स ही कलेक्टिव बनती हैं. वी होप दिस हैव बीन हेल्पफुल टू यू. थैंक यू फॉर वॉचिंग.